बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपकी खिदमत में यूनाइटेड किंगडम से हाज़िर हूँ और आज नहायत खुशी का और शादमानी का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे और पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम भी खुदावंद की हुजूरी में आए हैं ताकि खुदा की वो सारी बातें सीख सकें जिसके मुताबिक खुदावंद यीशु की ठीक ठीक पहचान हो सके। जी हाँ अजीज़ो, क्योंकि खुदावंद यीशु जब दुनिया में आए तो वो सिर्फ एकदम से नहीं आ गए और कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई अचानक से खुदावंद ने उसे भेज दिया, बल्कि अजीज़ो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने के आने से पहले खुदावंद यीशु के आने से पहले जो अंबिया थे उनके ज़रिए से खुदावंद यीशु की पेशन गोइयाँ की गईं। और ये एक बड़ी बात है कि जिसके लिए शुरू से प्लान खुदा ने खुद बनाया और अपने अंबिया के ज़रिए से उसे बताया गया और फिर उसे हमारे लिए और आपके लिए पेश किया गया। तो आज हम उस पर गौर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गहराई की बातें हैं आज जो हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम अपनी बाइबलें अपने साथ ले लें ताकि हम खुदावंद यीशु के इस पैगाम को अच्छी तरह से जान सकें, सीख सकें। और इससे पहले कि लोग बाइबल लेकर आ जाए, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। तो अजीज़ों, मेरा ख्याल है कि आप सब अपनी बाइबल ले आए हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें प्यार करता है और तेरी मोहब्बत ही थी कि तू आसमान को छोड़ के ज़मीन पर आ गया कि हम सब तेरे ज़रिए से निजात हासिल करके फिर से तेरे साथ आसमान पर उठाए जा सकें और तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी गुजारें। हाँ यीशु जी, तेरा शुक्र करते हैं कि बाप आसमानी ने ये चाहा कि उसका बेटा सूली पर कुर्बान हो और दुनिया में एक इंतहाई ही हम्बल तरीके से दुनिया में आए ताकि लोग जानें कि हमें कितना हम्बल होने की ज़रूरत है। सो खुदावंद तेरी हुजूरी को मांग लेते हैं, मेरे मुंह का ज़िम्मा ले और मेरे होंठों का ज़िम्मा ले। जो कुछ भी मैं कहूँ तेरे पाक रूह की हिदायत से कहूँ और जो कुछ भी मैं पढ़ूँ तेरे पाक रूह की हिदायत के मुताबिक हो। खुदावंद तो ऐसा मुमकिन कर कि आज का कलाम हम सब की भलाई के लिए और हमारी ज़िंदगी के तब्दीली के लिए आज का कलाम काम करे और हमारी ज़िंदगियां यीशु नाम में बदल जाएं। हाँ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमें बख्श दी। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के कलाम में से, जी हाँ बाइबल में से, ईसाया नबी का सहीफ़ा और उसका 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत हम पढ़ेंगे मिलकर। जी हाँ, खुदावंद के कलाम में इस तरह से मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी।
تو عزیز فرزندوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں، جو دیکھنے جا رہے ہیں خدا ان کے کلام میں سے، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع کے بارے میں جب ہم اسے خداوند یا باپ کہتے ہیں، جو دنیا میں آیا اور جسے ہم ٹرائیون گاڈ میں سے ایک اکونم سمجھتے ہیں یا اس کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، تو لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے. اور یہ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ وہ کیسے وہی لڑکا ہے جس کی پیشن گوئی 800 سال پہلے، جی ہاں عزیزو، مسیح یسوع کی پیدائش سے 800 سال پہلے عیسیٰ نبی نے کی تھی، اور وہ یسوع کی صورت میں اس دنیا میں خود خدا انسان بن کر آ گئے. عیسیٰ نے اس پیشن گوئی کو جب کیا تو ہمیں اس میں تثلیث نظر آتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کرسمس کے موقع پر ہم اس تثلیث کو دیکھنے جا رہے ہیں. جی ہاں عزیزو، کیونکہ اگر ہم خدا کو نہ جانیں، ہم اس کے بیٹے کو نہ جانیں، ہم پاک روح کو نہ جانیں، تو یہ جو اس کی پیدائش کا جو ذکر ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. جی ہاں عزیزو، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے عیسیٰ نبی نے جو کہا، اس نے کہا کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. سب سے پہلے ہم یسوع کو ایک بیٹے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کلام میں یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ یسوع ہی ہے جس کا ذکر عیسیٰ نبی نے فرمایا. عزیزو، اگر ہم عیسیٰ نبی کی کتاب میں جائیں اور اس کے 7 باب کی 14 آیت کو اگر ہم دیکھیں اور اس حوالے کو ہم پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے پیغام وہی پیغام ہے جو بعد میں یوسف، جی ہاں، مقدسہ مریم کے جو منگیتر تھے، یوسف کو فرشتہ نے خواب میں آ کر دیا تھا. اور آپ اور میں تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے کیسے کیسے، خواب میں، رویا میں، اور اپنے کلام کے ذریعے سے وہ ہم سے بات چیت کرتا ہے. اور خدا نے یوسف سے جو کلام کیا وہ 800 سال پہلے عیسیٰ نبی پہلے ہی بیان کر چکے تھے. جی ہاں، میرے ساتھ کھول لیں عیسیٰ نبی کا صحیفہ 7 باب 14 آیت. لیکن وہاں پہ یہ اس طرح سے لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. تو عزیزو، انجیل مقدس میں ہم اسی بیان کو متی رسول کی انجیل میں اس کے پہلے باب کی 19 سے لے کر 23 آیت میں دیکھتے ہیں. کیونکہ جب خدا کے کلام کے مطابق، اناجیل کے مطابق، جب یوسف کو پتہ چلا کہ وہ بیوی جو اس کی وہ منگیتر جو اس کی بیوی بن کے آنے والی ہے مقدسہ مریم کے بارے میں، کہ وہ پہلے سے حاملہ ہے، تو وہ ایک راست باز شخص تھا اور وہ اسے خاموشی سے چھوڑ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ بدنام بھی نہ ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں بھی اور پرانے وقتوں میں بھی کسی کو منگنی کر کے چھوڑ دینا اس سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا جو شادی کے بعد طلاق دے دیں کے والے سے. تو اسی لیے اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا، خاموشی سے چھوڑنا چاہتا تھا. تو کیا ہوا؟ خدا کے کلام میں متی رسول کی انجیل پہلا باب 19 سے 23 آیت میں وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں، جی ہاں، اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا
اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو کچھ جو خداوند نے نبی کی معرفت فرمایا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کون ہمارے ساتھ؟ خدا ہمارے ساتھ۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ بھی ہمیں یہاں نظر آتے ہیں، خدا بیٹا بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے، اور روح القدس بھی ہمیں یہاں نظر آتے ہیں۔ اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور خدا بیٹا ہے وہ کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اسے روح اللہ کہا گیا، اسے کلام اللہ کہا گیا، تو وہ اللہ میں سے نکلا ہوا ہے، خدا میں سے نکلا ہوا ہے۔ اسی لیے جو غیر اقوام ہیں اسے ان ناموں سے مخاطب کرتی ہیں۔ گو کہ ہمارے پاس ایسا کچھ نام عربک میں نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ خود ہی کلام تھا، اور وہ خود ہی بیٹا تھا، وہ خود ہی باپ تھا، وہ خود ہی روح القدس تھا۔ جی ہاں عزیزو، ہم نے یہاں یسایہ نبی کا حوالہ دیکھا جس میں اس نے فرمایا تھا، اور وہی بات فرشتہ نے آ کر یوسف کو بتائی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، وہ بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ خدا ہمارے ساتھ۔ کون ہمارے ساتھ؟ خود خدا ہمارے ساتھ۔ جی ہاں، یہ بات جو ہے عیسیٰ نبی نے جو فرشتہ سے بتایا، اس نے بتایا کہ یہ پیدا ہونے والا بیٹا جو ہے وہ خون اور گوشت یا جسم کی خواہش سے نہیں پیدا ہو رہا۔ جی ہاں، جسمانی خواہش کی اولاد نہیں ہے وہ، نہ وہ خون اور گوشت کی اولاد ہے، بلکہ روح القدس کی قدرت ہے، اور وہ ایمانویل یعنی ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ جی ہاں عزیزو، مقدسہ مریم کو بھی جب وہ ہوش و حواس میں جاگ رہی تھی، یوسف سو رہے تھے، جی ہاں مقدس یوسف سو رہے تھے، ان کے پاس فرشتے نے آ کر خواب میں ان سے بات کی، لیکن مقدسہ مریم ہوش و حواس میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، تو خداوند کا فرشتہ وہاں آن موجود ہوا، اور اس نے بھی جو خوشی کی خبر دی، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ کیا بننے جا رہی ہے، اور اس کی زندگی میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس دنیا میں کون آنے والا ہے۔ جی ہاں عزیزو، دیکھیں میرے ساتھ لوکا رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب 28 سے 33 آیت میں۔ جی ہاں، 28 سے 33 آیت میں، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ جی ہاں عزیزو، خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں، انجیل مقدس میں لکھا یہ۔ جی ہاں، لوکا کے مطابق جو ہے، انجیل لوکا جو ہے اس کے مطابق یہ میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے کیا ہوا؟ گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، مریم خوف نہ کر، مریم خوف نہ کر، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر تا ابد بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ اور پھر مقدسہ مریم نے سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟
जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। जी हाँ अजीजों, क्योंकि मुकद्दसा मरियम जो थी वो अपने जिस्म के बारे में वाकिफ थी कि उसके जिस्म में ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं जिससे औरत हामला हो जाए या एक लड़की हामला हो जाए। तो वो दुनियावी तौर पर उसका सवाल था। तो मुकद्दस फरिश्ता जो आया था उसने, जिब्राइल ने उससे कहा, आयत 35 में, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा। कौन? रूल कुदस। देखें, बताया कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और फिर यहाँ खुदा का भी जिक्र आ गया, यानी खुदा बाप का। और फिर उसके बाद जो है फिर वहाँ पर बताया कि रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा का बेटा, क्योंकि वो जिस्मानी खैर से नहीं पैदा होएगा, रूल कुदस के वजह से वो पैदा होने जा रहा है। अजीज़ों, हम यहाँ खुदा ताला के और खुदा रूल कुदस के और खुदा बेटे के उसके तजस्सम होने का जिक्र पढ़े हैं अभी हम, और हमने देखा। और उन तीनों का जिक्र यसु की पैदाइश से 800 साल पहले कौन कर चुके? यशायाह नबी कर चुके। और नए अहदनामे में इंजील मुकद्दस इसे कंफर्म करती है। नए अहदनामे में उस बात को जो 800 साल मसीह यीशु से पहले जो बात कही गई थी उसे मुकद्दसा मरियम के सामने, मुकद्दस यूसुफ के सामने उसे कंफर्म किया गया कि ये बात हर, और नया अहदनामा उस पर मोहरे तस्दीक लगाता है। यूहन्ना रसूल की इंजील का बयान पहले बाब में से अगर हम पढ़ना चाहें तो हम देखें कि कैसे हम उसे खुदा मान सकते हैं। अगर वो बेटा है तो फिर बाप कैसे हम उसे मान सकते हैं। तो यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक वहाँ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब उसी के वसीले से पैदा हुई और सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। जो कुछ पैदा हुआ उसके बगैर कोई चीज़ भी पैदा नहीं हुई। कौन था इब्तिदा में? कलमा। कलमा कहाँ था? खुदा के साथ था। और जो कलमा था वो खुदा के साथ मिलकर तख्लीक के काम में मसरूफ़ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। और अजीज़ों, अगर हम इसी बाब की 14 आयत को भी देख लें तो वहाँ खुदा का कलाम यूहन्ना रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते का जलाल। जी हाँ अजीज़ों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो थे पतरस और याकूब के साथ जब पहाड़ पर गए थे तो वहाँ उसकी सूरत बदल गई थी। वो जलाली यीशु बन गए थे। और उस जलाल में उन्हें कौन कौन नज़र आए थे? जी हाँ, आपकी याददाश्त बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है बल्कि। जी हाँ, मूसा और एलिया उससे बातें करने के लिए आए थे। और वो जलाल क्योंकि यूहन्ना ने देखा था, इसीलिए वो इस बयान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कलाम मुजस्सम हुआ। और हमने उस तजस्सम वाले कलाम को हमने कैसे देखा? ऐसा जलाल जैसा बाप की अकलौते का जलाल है। यीशु जो कलमा था खुदा के साथ था, वो मुजस्सम होकर बेटे के जलाल में दुनिया में जन्म लेता है। ये तो खुदा का बेटा बनने की दलील अब तक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हम कलाम यानी अनाजील और बाइबल के मुताबिक सारी बात करते हैं। हम उसके बाद आने वाली
کتابوں یا دعووں کو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یسوع کے بعد آنے والی باتیں ہیں جو مختلف ہو سکتی ہیں۔ لیکن عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے یسوع کے بیٹے ہونے کا اعلان کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کیسے تھا، کیونکہ ہم نے عیسائی نبی کے صحیفے میں پڑھا تھا کہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور وہ کیسے ہے؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں یسوع نے خود بلا جھجک، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے نہ صرف اس بات کا اعلان کیا، بلکہ بتایا کہ میں ہوں، میں ہی ہوں۔ جی ہاں، کیسے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14 باب میں، جی ہاں، جب اس کی 9 آیت سے جب فلپس نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ بس تو اتنا کر دے کہ ہم باپ کو ہمیں دکھا دے۔ جی ہاں، اس کے جو 12 شاگرد تھے ان میں سے فلپس، اس نے بڑی ہمت کی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں باپ کو دکھا دے۔ تو خداوند نے اسے کہا، فلپس، میں کب سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ہاللیلویہ! کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ایسا شخص جو دنیا میں یہ دعویٰ کر سکا ہو کہ میں ہی باپ ہوں، میں ہی خدا ہوں، کسی نے کیا نہیں۔ یسوع کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جانتا تھا کہ اس کی حیثیت زمین پر اور آسمان پر کیا ہے۔ اور جیسا کہ تمام دنیا اور کائنات بھی اس کو جانتی تھی، اسی لیے ساری چیزیں اس کے اختیار میں تھی۔ خداوند یسوع نے فرمایا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ کسی اور نبی نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں کیا۔ صرف یسوع نے۔ کسی اور پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں کیا۔ صرف یسوع یہ دعویٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس دعوے کو اس طرح سے ثابت کیا کہ جب کشتی میں پیچھے سو رہے تھے، طوفان آ گیا، کشتی ڈوب رہی تھی، ہوا بہت سخت آندھی بھی تھی اور لہریں اونچی تھی، تو جب شاگرد ڈر کر آ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے خداوند، تجھے پتہ نہیں تو سو رہا ہے، ہم تو مرنے جا رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع نے انہیں کہا، ڈرو، ان کو کہا، اے کم اعتقادو، تم کیوں ڈرے؟ ان کو ڈانٹ ملی، کیونکہ یسوع ساتھ ہے اور وہ پھر بھی ڈر رہے تھے۔ کس سے؟ موت سے ڈر رہے تھے، اور یہ موت کا ڈر بہت خطرناک ہوتا ہے عزیزو۔ تو خداوند یسوع نے وہاں پر انہیں بتایا کہ کل اختیار میرے پاس ہے۔ کیسے؟ خداوند یسوع نے ہوا کو اور پانی کو ڈانٹا اور وہ ساکت، ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ ہوا بھی تھم گئی اور پانی بھی جو لہریں بن بن کر اٹھ رہا تھا وہ ایک دم سے، اور وہ ڈر گئے کہ یہ کون شخص ہے، ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہی نہیں، آسمان کی ساری چیزیں اس کا حکم مانتی ہیں، یہاں تک کہ دنیا میں جو شیاطین کے بچے رہ گئے ہیں، جو وہ شریر فرشتے جو ابھی تک بدروحوں کی صورت میں دنیا میں گھومتے ہیں، وہ جو آپ کو اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سادہ دلوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بدروحوں کی شکل میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے رشتہ دار ظاہر کرتے ہیں، ایسے شریروں کو، جو وہ شریر بدروحوں کی صورت میں لوگوں میں وہ یسوع کو دیکھتے تھے تو چلا اٹھتے تھے، اسے پہچان لیتے تھے، کہتے تھے، اے ابن خدا، اے خدا کے برگزیدہ بیٹے، تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے۔ وہ پہچان جاتے تھے اس کو۔ وہ آسمان سے گرائے ہوئے وہ فرشتے تھے جو شیطان کے ساتھ نافرمانی میں شامل تھے، اور شریر کی قوتیں اس سے لرزاں
اور خوف زدہ تھیں۔ مریض شفا پاتے تھے، صرف اس کے منہ کے کلمہ سے شفا پا جاتے تھے۔ چھونے سے بیماریاں کوڑ چنگے ہو جاتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے اندھے دیکھتے تھے، اس کے تھوک میں بھی شفا تھی۔ جی ہاں، اس نے تھوک سے مٹی سانی اور آنکھوں میں لگا دی، یعنی آئی بالز بنا دیے۔ وہ جنم کا اندھا تھا، اور خداوند یسوع نے اسے کیا کیا؟ آنکھیں بنا کے دے دی، یہ لے جا، شلوخ میں جا کے منہ دھو اور تیری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو عزیزو، اندھے دیکھتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے تھے، بلکہ ہر طرح کی ناپاکی کی بیماری جن کو چھونے سے لوگ ناپاک ہو جاتے تھے شریعت کے مطابق، یعنی مردے کو چھو لینا، ایسی عورت جسے خون آ رہا ہو اس کو چھو لینا، یا اس کے کپڑوں کو چھو لینا، یا جو کوڑ کے مریض تھے ان کو چھو لینے سے انسان ناپاک ہو جاتا تھا شریعت کے مطابق۔ لیکن جو ایسے لوگ ایسی بیماریوں کے ساتھ، ایسی تکلیفوں کے ساتھ یسوع کے پاس آئے، وہ پاک صاف ہو کر چلے گئے۔ یہ اس کی قدرت تھی نا، کیونکہ وہ خدا خود انسانی لبادہ میں آیا ہوا تھا۔ اس لیے کیونکہ اس نے اس جسم کو بنایا تھا، اسے خدا کے جسم کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتا۔ انبیاء کو بھی پاک ہونے کی ضرورت پڑی، لیکن پاک ہونے کے لیے ناپاک چیز کے چھو جانے سے، ناپاک چیز کو پاک کرنے کی کسی اور کی مثال نہیں ملتی۔ جی ہاں، دنیا میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ضرور ہمیں بتائے، ہمیں خوشی ہوگی۔ نیچے آپ اس میں دے سکتے ہیں، جو آپ کے کمنٹس ہیں اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یوحنا رسول کی انجیل میں ہی 11 باب کے 24 سے 26 آیت میں، جب خداوند یسوع مسیح اپنے دوست لازرس کو جو 4 دن سے قبر میں تھے اس کو زندہ کرنے کے لیے آئے، تو اس کی بہن نے کہا کہ اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا، مارتھا نے کہا، تو میرا بھائی نہ مرتا۔ خداوند نے اسے یقین دلایا کہ وہ جی اٹھے گا۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ لیکن خداوند یسوع نے فرمایا، سننے والی بات ہے، یسوع نے اس سے یعنی مارتھا سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہیں مرے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زمین پر زندہ پھرتے رہیں گے، نہیں، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا مہر ہے۔ جو یسوع پر ایمان لیا تھا ان پر ہمیشہ کی زندگی کی مہر ہے، کیونکہ یہ یسوع کا اپنے منہ کا بیان ہے، یہ بدل نہیں سکتا۔ تو عزیزو، وہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت، قیامت اور زندگی تو میں ہی ہوں، کیوں فکر کرتے ہو؟ کسی اور نبی نے یہ کیا دعوت؟ ایسا کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا؟ نہیں کیا، کہیں سے لا نہیں سکتے ایسا پیغمبر آپ، کیونکہ وہ خدا انسانی لبادے میں دنیا میں آیا ہوا تھا، یعنی وہ قدرت والا خدا قادر، ابدیت کا باپ دنیا میں تھا۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ابدیت کا باپ ہی ابد تک زندگی دے سکتا ہے۔ یسوع مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہیں وہ قرآن شریف میں اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور ان میں پھونک مارتے تھے، اور وہ پرندے زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ عزیزو، آدم کو کیسے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا، اور اس کی نتنوں میں پھونک کس نے ماری؟ زندگی کا دم کس نے پھونکا؟ خدا باپ نے۔ جی ہاں، اور جب وہ پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا کلام کے مطابق۔ آدم کے نتنوں میں زندگی کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ یسوع پرندے کس چیز سے بناتا تھا؟ مٹی سے، اور پرندے کیا ہو جاتا تھا اس کی پھونک سے؟ زندہ ہو جاتے، اور خدا باپ کی پھونک سے آدم کو کیا ہوا؟ وہ زندہ ہو گیا۔ تو عزیزو، یہ تو کام وہی ہے جو وہ خود کر سکتا ہے، اور کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ اسے
جھٹلا نہیں سکتے. آپ اپنے آپ کو تسلی دے دے کر رہیں جتنا بھی آپ نے رہنا ہے، لیکن اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ جو روح میں سے نکلا ہے اور جو اس کی روح ہے وہ خود وہی ہے، اور جو کلام میں سے نکلا ہے، جو وہ خود کلام ہے، وہ وہی ہے. اس لیے عزیزو، اس کی زندگی میں جب اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکنے والے جو ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹا جو اس دنیا میں آ گیا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو اگلا بات جو بتائی گئی اس میں جو نام دیا گیا یسایہ نبی کے صحیفہ میں، وہ عجیب مشیر، انگریزی میں کہیں تو ونڈرفل کاؤنسلر. کیا؟ ونڈرفل کاؤنسلر. جی ہاں عزیزو، خدا کا کلام اسے پاک روح کا نام دیتا ہے. اردو کے ترجمے میں مددگار کہا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو خداوند یسوع نے یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14 باب کی 16 اور 17 آیت میں اس طرح سے فرمایا، میں اس عجیب مشیر کا ذکر اس طرح سے کیا، میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. کب تک؟ ابد تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی روح القدس جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. یعنی اس قدوس کا روح جو ہے، باپ کا جو روح ہے، اسے دنیا نہیں حاصل کر سکتی. کون حاصل کر سکتے ہیں؟ یسوع کہتا ہے تم حاصل کر سکتے ہو. جو اس پر ایمان لے آتے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. لکھا ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے. اس لیے عزیزو، کیونکہ نہ روح کو وہ دیکھ سکے اور نہ اسے جانتے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ یسوع کے الفاظ ہیں. یسوع فرماتے ہیں کہ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. اس وقت کون ساتھ رہتا تھا شاگردوں کے؟ خداوند یسوع رہتے تھے نا. تو وہی پاک روح تھا، وہی پاک روح تھا. لیکن ہمارے لیے جب خداوند یسوع نے آسمان پر چلے جانا تھا تو پھر ہمیں اکیلے نہیں چھوڑنا تھا. اسی لیے اس روح کا جو حصہ ہے، جو اس کا تیسرا کیا کہنا چاہیے پرسنالٹی ہے، تو وہ ہمارے پاس چھوڑنے کے لیے خدا نے وعدہ فرمایا اور اسے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. جی ہاں، تمہارے اندر ہوگا. اور یوحنا رسول کی انجیل میں ہی 14 باب کے 25 اور 26 آیت میں خداوند یسوع فرماتے ہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یعنی باپ میرے نام سے مددگار یعنی ونڈرفل کاؤنسلر جو ہے یعنی روح القدس کو بھیجے گا تاکہ وہ ہمیں سکھائے اور ہماری کاؤنسلنگ کرے. یوحنا رسول کی انجیل اور اسی میں 16 باب کی 13 سے 16 آیت جو ہے اسے بھی ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس روح القدس کے ہمارے لیے، ہمارے جسم کے لیے کیا کام ہوں گے. وہ کیسے ہمارے اندر رہ کر کام کرے گا. وہ ہمیں سکھائے گا، یاد دلائے گا اور ہمارا رابطہ جو ہے خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بحال رکھے گا. اور یہی وہ ونڈرفل کاؤنسلر ہے جسے یسایہ نبی نے فرمایا عجیب مشیر. وہ مولود یعنی جو بیٹا پیدا ہوگا، اور اسے یہ نام اس پیشن گوئی میں دیا گیا. یہ ونڈرفل کاؤنسلر جو ہے یہ تثلیث کا تیسرا اکنوم ہے. جی ہاں، یعنی اس کا تیسرا حصہ ہے. باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس. اور ساتھ میں جو اس سے بھی بیسٹ جو ہمارے لیے مل گیا کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. جی ہاں، یہ بھی یسایہ نبی نے فرمایا. اور مسیح یسوع کی پیدائش پر آسمان سے فرشتے جب آئے، جو کہ آپ سب نے بہت سارے چرچز میں
اس بارے میں پیغام سنا ہوگا کہ گڈریے جو رات کو باہر کھلے میدان میں اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آئی، خدا کی حمد کرتے ہوئے آئی، اور انہیں خوشخبری سنائی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، اور اس کی نشانی بتائی کہ تم اسے چرنی میں پڑا اور کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو عزیزو، جب انہوں نے یہ سنا تو اس کے ساتھ ہی لوکا رسول کی انجیل کے مطابق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لوکا رسول کی انجیل 2 باب 8 سے 14 آیت تک اس کا مکمل بیان ہے، اور میں اس میں سے تھوڑا سا ہی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے 13 اور 14 آیت۔ وہاں لکھا ہے کہ اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جی ہاں، سلامتی کا مطلب ہے صلح، امن، اور صلح کا شہزادہ کون ہے؟ یسوع ہے عزیزو، صلح کا شہزادہ یسوع ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع نے خود فرمایا، یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14 باب کی 27 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ I give you the peace and I give you my peace, the peace I have۔ جی ہاں عزیزو، پیس کا مطلب کیا ہے؟ امن، سلامتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں، خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سلامتی دے کے جا رہا ہوں، اپنی ہی سلامتی دیتا، ایسی سلامتی نہیں جو دنیا دیتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ہی سلامتی، اپنا ہی اطمینان، اپنا ہی جو پیس ہے تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اور آخر میں اسی آیت میں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ عزیزو، وہ آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں آج اس کی پیدائش کے دن جب ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خداوند یسوع فرما رہے ہیں تمہارا دل نہ ڈرے اور نہ گھبرائے۔ عزیزو، یسوع کوئی جنگ و جدل والے شخصیت نہیں، وہ امن کا بانی اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کو ہمیں پیس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، پیس بھی اپون ہم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وہ دینے والا ہے نا، ہم دینے والے کو کیسے واپس دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم دینے والے کو کیسے واپس دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود منبع ہے۔ ہم اگر ایک لوٹا بھر کے اس فاؤنٹین سے یا اس آبشار سے جہاں سے دریا شروع ہو رہا ہے، اگر ہم اس منبع میں ڈالیں گے تو کیا ہم اسے لوٹائیں گے؟ نہیں، وہ تو پھر بہہ کے نیچے آ جائے گا۔ پھر سلامتی آپ ہی کی ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں ہم اسے پیس نہیں دیں گے، پیس بھی اپون ہم نہیں کہتے۔ ہم کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ہم تو خود اس سے پیس ریسیو کرنے والے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس سے پیس ریسیو کرنے والی ہے، اور اس کے پیس کے ریسیو کرنے کی وجہ سے جو ہے دنیا میں امن اور سلامتی کا پیغام آج کے دن دیا جاتا ہے۔ میں اور پوری مسیحی قوم جو دنیا میں ہے مل کر آپ کو آج اس امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ جی ہاں، اس بیٹے کا پیغام دیتے ہیں جو یسیہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، یوسف کے جو خواب کی تشریح ہے یا اس کا جو رزلٹ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور مقدسہ مریم کو جو سلام اور فضل ملا اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کا ہم آج جنم دن منا رہے ہیں۔ لوگ پوری دنیا میں آج کے دن اس کے نام کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ہاں، بہت سے نومنل مسیحی کہیں اور جگہ بیٹھے ہوں گے، بہت ساری اور محفلیں سجی ہوئیں گی، بہت سارے لوگ باہر گئے ہوئیں گے، لیکن جو خدا کے
بلائے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اس نے چنا ہے، جنہوں نے اسے قبول کیا ہے، کیونکہ وہاں لکھے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ جو خدا کے فرزند تھے ہیں وہ سب خدا کی حضوری میں ان گڈریوں کے ساتھ مل کر گئے ہوں گے۔ جی ہاں عزیزو، یہی آج کا پیغام ہے۔ آپ اور میں اس سلامتی کے پیغام کو آج کے دن دنیا میں پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یسوع صلح کا منبع ہے، یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے۔ وہ آپ کو اور مجھے امن سے رکھنا چاہتا ہے، امن دینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے جو تو نے بخش دیا، کہ خداوند ہماری زندگی کے لیے رہنمائی ہو، ہم لوگوں کے باتوں کو سن کر ڈر نہ جائیں، خوف زدہ نہ ہو جائیں، بلکہ خداوند ہم تیرے کلام کے مطابق اس ایمان پر کھڑے رہیں کہ جس سے ہم یہ جان گئے ہیں کہ تو ہی وہ ہے جو تھا، جو دنیا میں آیا اور جو آسمان پر گیا اور پھر اب ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تیرا شکر ہو تیرے سارے ان انتظامات کے لیے، کیونکہ تو اب جلد آنے والا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ ہم بادلوں پر تیرا استقبال کر کے وہ تمام جتنوں نے تجھے قبول کیا ہے خداوند تجھے دیکھیں گے، تجھے ریسیو کریں گے اور تجھے ویلکم کریں گے، اور پھر ہم سب تیری حضوری میں مل کر رہ سکیں گے۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو نے یہ انتظام کیا۔ آج کے اس زندہ کلام کے لیے تیرا شکر ہو، تیرے فضل سے یہ سب کچھ ممکن ہوا، اور آج ہم سب تیرے اس فضل کی بدولت نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ اور جب ہم نجات یافتہ لوگوں میں شامل ہیں تو ہم تیرے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہیں۔ جب ہم تیرے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہیں تو خداوند ہم اس میراث میں شامل ہیں جس میں تیرا حصہ ہے، اور تو ہمیں اس میں لے کے جانے والا ہے۔ تیرا شکر ہو، جتنے بھی بچوں کے پاس آج کا یہ کلام پہنچے گا، جتنے لوگوں نے دیکھا ہے، ان سب پر تیرا فضل ہو جائے، تیرا رحم ہو جائے، اور سلامتی کا پیغام ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ان کے دلوں کی پریشانیاں ہیں، تیرے یسوع نام سے دور ہو جائیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگ ہے، خداوند تیرے سلامتی کے پیغام سے لوگ امن کی طرف بڑھ جائیں، اور جو خداوندہ ایک دوسرے کو صرف نقصان پہنچانے کے لیے اور خاص طور پر تیرے بچوں کو ستانے کے لیے دنیا میں ان باتوں کو استعمال کرتے ہیں، انہیں وزڈم سے بھرنا کہ وہ اس صلاح کے پیغام کو لے کر اپنی زندگیوں کو بدل سکیں۔ یسوع ناصری، ہم سب کو سنبھال اور ہم پر اپنا فضل کر۔ سب کچھ تیرا میٹھا نام، سندر نام لے کے باپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین، آمین۔ آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ آمین۔ عزیزو، سلامتی کی برکات کے الفاظ کہنے سے پہلے میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ گو کہ اس سال ہم تھوڑا اداس ہیں، کیونکہ مارگریٹ یعنی میری بیوی کے بغیر یہ پہلا کرسمس ہے ہمارے لیے۔ بچے بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یسوع کی آمد کی بات ہے تو ہم سب اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس بات سے خوش ہیں کہ ہم یسوع کے چناؤ میں ہیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی اسی طرح سے اپنے اپنے گھروں میں خداوند یسوع کی آمد کی عید کو منا رہے ہوں گے۔ آپ سب کو، بزرگوں سے لے کے بچوں تک، پاسٹر روشن لال اور اس کے گھرانے کا اور کمیونٹی آف کرائسٹ چرچ باتھ کا کی طرف سے میری کرسمس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے یوٹیوب چینل کے
کی طرف سے بھی اور JC ورلڈ ٹیلی ویژن کی طرف سے بھی آپ سب کو کرسمس کی مبارکباد کہتا ہوں۔ اور اگر کوئی ایسے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں جو میرے ساتھ یورو کرائسٹ ویژن پر ہوتے ہیں، ان سب کو بھی میری طرف سے کرسمس کی مبارکباد، اور سب ایمان سے خداوند میں آگے بڑھیں۔ خدا آپ کو آنے والے سال میں بہت ساری خوشیاں دے، یسوع کے نام میں آمین۔ ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ JC ورلڈ ٹیلی ویژن کو اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمیشہ ان پروگراموں کو دیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اور جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا سے تھا، اب سے ہمیشہ تک ہوگا، آمین۔ تیرا شکر ہو۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی سے جائیں، خداوند آپ کو اس خوشی کے دن میں بہت ساری برکتیں دیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو اینڈ سی یو سون، تھینک یو، گاڈ بلیس۔